जी नाज़रीन, फेसबुक लाइव सेशन में मैं हूं आपका होस्ट दोस्त रमेश कुमार BM। मेरा ताल्लुक दहर की डिस्ट्रिक्ट भुट्टी सिंध पाकिस्तान से हैं और सुबह के इस खूबसूरत पहर में जो नाज़रीन देख रहे हैं, स्पेशल सिकंदर शेख में जो भी नाज़रीन देख रहे हैं उन सभी को मेरा सलाम। इस उम्मीद से कि जहाँ होंगे हमेशा खुश होंगे। आपकी सुबह इस तरह से आपकी सुबह जो है वो बेहतर किरण लेके आए जिस तरह आपकी उम्मीदें हैं और आप चाहते हैं कि हमारी जो ख्वाहिशात है उस पर अमल हो। तो हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ है। हम चाहेंगे कि आप जहाँ होंगे, जिस मकसद के नेक मकसद में होंगे, आप कामयाब जाएंगे और खुश और अशाश खुशास होंगे। जैसा कि आपको इल्म है कि हम कोशिश करते हैं कि नए गेस्ट को आपके सामने स्क्रीन पर लेके आएँ और ले आने का मकसद यही होता है कि उनसे कुछ ना कुछ हम सीख सकें और यकीनन आप भी कुछ ना कुछ सीख सकें। तो उस हवाले से आज जो मेरे साथ गेस्ट है उसका नाम सिकंदर शेख साहब है, जिनका ताल्लुक बक्कर से है। वो एक प्राइवेट स्कूल भी चलाते हैं और ऑनलाइन वर्किंग करते हैं, अर्निंग करते हैं, ट्रेडिंग का कारोबार करते हैं। तो मजीद हम उनका तारुफ उन्हीं की ज़बानी पूछेंगे, लेकिन उनसे पहले मैं सिकंदर शेख साहब को एक मरतबा फिर सलाम कहूँगा और अपने इस शो में शामिल होने पर मैं वेलकम कहूँगा। क्या हाल चाल है सिकंदर शेख साहब? आपकी तबीयत कैसी है? ठीक ठाक है? आप मिजाज कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। जनाब, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दें, तो क्योंकि जो मेरे फ्रेंड लिस्ट हैं या मेरे जो दोस्त हैं, अहबाब हैं, हो सकता है आपको ना जानते हो, तो मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा अपना तारुफ करा दें। आपका नाम क्या है, एजुकेशन कितनी है, आप क्या करते हैं और कहाँ से आपने एजुकेशन हासिल की है, थोड़ा सा इस मुतालिक बता दें। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, अपना कीमती वक्त दिया मुझे। मेरा नाम सिकंदर शेख है और मैं भक्कर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने मास्टर्स की हुई है और साथ में जो है वो मैंने एसोसिएट इंजीनियरिंग ऑफ सिविल भी किया हुआ है। मैं अपना एक प्राइवेट स्कूल रन कर रहा हूँ और साथ में जो है वो मेरा फॉरेक्स ट्रेडिंग का बिजनेस है जो कि मैं 2014 से चला रहा हूँ। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा आपका तारुफ सुनकर। अच्छा, आपकी स्कूल जो आप चला रहे हैं वो बक्खर में ही हैं और कहाँ से कहाँ तक उसकी तालीम है और आजकल कैसे उसकी आप तालीम फराहम कर रहे हैं स्टूडेंट को? थोड़ा सा अपने स्कूल के बारे में बता दें। जी, मेरा स्कूल बक्कर में ही है। बक्कर वैसे तो एक बैकवर्ड एरिया है, ठीक है, और यहाँ का एक छोटा सा एरिया है जो बिल्कुल स्लम है। तो वहाँ पे मेरा स्कूल है। मज़दूर तबके हैं सारे, जो बच्चों के वालिदैन हैं सारे मज़दूरी करते हैं, तो वहाँ पे हमारा स्कूल है और वहाँ पे अपनी खिदमत दे रहे हैं। अच्छा, आजकल स्कूल जो स्टूडेंट्स है को वो मिडिल, जी, जी। हाँ जी, स्कूल हमारा मिडिल लेवल तक है। और जैसे आजकल के हालात हैं, स्कूल्स बंद हैं, और जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ की कि हमारा स्कूल स्लम एरिया में है, तो वहाँ पे नेट की फैसिलिटी नहीं है, अगर है भी तो लोग उसको यूज़ करना नहीं जानते हैं। तो हमने जो है वो इस दौरान बच्चों को जो है वो हार्ड कॉपी की सूरत में असाइनमेंट्स दी हुई हैं और उनको वो प्रोवाइड करते हैं वीकली बेसिस के ऊपर। और पेरेंट्स, बच्चे को इजाज़त नहीं है कि वो स्कूल आएँ। पेरेंट्स आते हैं और वो असाइनमेंट ले जाते हैं, और टेलीफोनिक रब्ता है बच्चों से भी और पेरेंट्स से भी। उनसे हम बाकायदा तौर पर बच्चों की रिपोर्ट्स के बारे में पूछते रहते हैं, और जो भी सवालात होते हैं या हमारी टीचर्स की टीम उनको हल करती है, और अगर कोई और इशू हो तो वो फिर मेरे पास आता है। अच्छा, आपकी स्कूल की स्ट्रेंथ कितनी है? और आपने जैसे कहा कि मजदूर तबका है, तो यकीनन फिर आपने फीस भी उस हिसाब से रखी होगी। कम से कम कितनी फीस है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी फीस आप चार्जेस करते हैं? जी बिल्कुल, हमारा जो है वो फीसिस प्राइमरी लेवल तक 500 है, और जो मिडिल लेवल है वो 700 है। और उनमें भी कंसेशन दी हुई है, यानी कि जो एक वेल एस्टेब्लिश हैं उन वो तो देते हैं, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो या तो कम देते हैं या बिल्कुल नहीं देते। अच्छा, आपके इलाके में और कोई ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं या फिर आप ही रन कर रहे हैं? और आपके स्कूल का मयार कैसा है? आपने कैसे उसका डिसिप्लिन किया हुआ है? जी बिल्कुल, और भी प्राइवेट स्कूल्स हैं जो बहुत पुराने हैं। मैंने तो 4 साल हुए हैं अभी ओपन किया है, और उनके
پاس اسٹرینتھ زیادہ ہے اور میرے پاس ابھی اسٹارٹنگ پوزیشن پہ ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اسکول دوسرے لوگوں کی ذہن میں تو یہ بزنس ہے، لیکن میں اس چیز کو بزنس نہیں سمجھتا، نہ ہی میں نے جو ہے وہ اس قسم کی کوئی کمپین چلائی ہے جو بزنس کے زمرے میں آئے، ٹھیک ہے۔ اور اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے پاس بچے ہیں ان کو ان کا حق دیا جائے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بازار سے سبزی لے کے آتے ہیں اور وہ خراب نکلتی ہے تو اس کی ریپلیسمنٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک بچہ کسی ادارے میں پڑھنے جاتا ہے اور وہاں پہ ایک دن پڑھائی نہیں ہوئی یا ایک پیریڈ نہیں ہوئی تو اس چیز کا ازالہ بالکل نہیں ہے۔ تو جو ہمارے پاس ذمہ داری ہے وہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ادا کریں۔ اچھا، آپ اپنے اسکول کی پروموشن کیسے کرتے ہیں؟ تھرو سوشل میڈیا کے، پینافلیکس سے، یا پمفلیٹ کے تھرو؟ تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیں۔ ہاں جی بالکل، جو پروموشنز یا ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ ہے وہ ہم ڈور ٹو ڈور کمپین چلاتے ہیں، اور الحمدللہ اس کا اچھا رزلٹ ملتا ہے۔ اچھا، ایڈمیشن کا کیا طریقہ کار ہے؟ آپ جو ایڈمیشن کرتے ہیں اس کے پاس کیا آپ کے پاس کرائٹیریا ہے؟ ایڈمیشن کے لیے ہم نے ایڈمیشن فیس نہیں رکھی ہوئی اپنی، اور نہ ہی کوئی رجسٹریشن فیس ہے، نہ ہی ایکسٹرا کوئی چارجز ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں چھوٹے بچے لیتا ہوں، یعنی کہ 1 کلاس تک، اس سے اوپر میں ایڈمیشن نہیں لیتا، اور جو میرے چھوٹے بچے ہیں انہی کو میں تیار کر کے آگے لے کے جاتا ہوں۔ جو بھی ہمارے پاس ایڈمیشن کے لیے آتا ہے بچہ تو اس کا پراپر ہم ٹیسٹ لیتے ہیں، اور اس ٹیسٹ کے حساب سے جو ہے وہ بچے کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کون سی کلاس میں اس کو بٹھانا چاہیے یا کیا سنیریو ہے اس کا۔ اچھا، آپ نے ماسٹر بھی کی ہوئی ہے، انجینئرنگ بھی ہے، آپ نے گورنمنٹ کی جانب سے کوئی اپلائی کیا، مطلب جاب کے حوالے سے؟ فرسٹ آف آل تو میں نے جو ہے وہ ڈی اے کیا تھا سیول میں، اور میرا جو انٹرسٹ تھا وہ بھی اسی میں تھا، لیکن جو ہے این ٹی ایس اور جو ہمارا انٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بہت مشکل، این ٹی ایس تو میں کلیئر کر گیا تھا خیر، جو انٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بہت مشکل ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں جو بھی سوالات آتے ہیں وہ تقریباً ایف ایس سی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اور ڈی اے والے اس چیز سے بالکل باخبر ہوتے ہیں، تو اس کو جو ہے وہ میں نہیں کر سکا، اویل نہیں کر سکا۔ میں نے بہت 3-4 بار غالباً ٹیسٹ دیے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اپنی فیلڈ چینج کی، ماسٹرز کیا، تو اسی میں ہی باقی جو گورنمنٹ جاب ہے وہ اس کو میرا انٹرسٹ ہی نہیں تھا کرنے کا۔ اچھا، ابھی آپ کا جو اپنا یہ کاروبار ہے فاریکس ٹریڈنگ کا، 2004 سے آپ رن کر رہے ہیں، 2014 سے سوری، اس کا کیا طریقہ کار ہے اور اس فیلڈ میں آپ کو کیسے آنا ہوا؟ تھوڑا سا اس متعلق بتا دیں۔ فوریکس ٹریڈنگ ایکچولی جو ہے وہ فورن سٹاک مارکیٹ ہے، جیسے ہمارے پاکستان کی مارکیٹ ہے ویسے ہی یہ فورن سٹاک مارکیٹ ہے، جہاں پہ ڈفرینٹ کنٹریز کی، راؤنڈ اباؤٹ ہر کنٹری کی جو کرنسی ہوتی ہے وہ سیل اور بائی کی جاتی ہے۔ مارکیٹ جو ہے وہ ہفتے کے 5 دن رن ہوتی ہے، اور سیچرڈے سنڈے کو اس کا آف ہوتا ہے، باقی یہ 5 دنوں میں 24 گھنٹے ورک کرتی ہے۔ اور جو میں انٹروڈیوس ہوا وہ یوں تھا کہ میں گیم کھیل رہا تھا کوئی، ٹھیک ہے، تو گیم کے دوران جو ایڈ آ رہے ہوتے ہیں تو اس ایڈ میں فوریکس ٹریڈنگ کا بھی جو ہے وہ ایڈ آیا، تو مجھ میں جو ہے وہ تھوڑی سی تجسس پیدا ہوا اور میں نے اس کو جاننے کی کوشش کی، تو مجھے وہ بہت انٹرسٹنگ لگی، تو اس کے بارے میں نے مزید سرچ کی اور سرچ کرتا گیا اور میرا شوق پیدا ہوتا گیا، اور اس کو میں نے اپنا شوق بھی بنا لیا اور کاروبار بھی بنا لیا۔ اچھا، اس میں آپ کی انٹری پھر کیسے ہوئی؟ تھوڑا سا اس حوالے سے بتا دیں تاکہ ہمارا جو بہت سے سوری؟ ناظرین دیکھ رہے ہیں، یا اس میں آپ کی انٹری کیسے ہوئی؟ جیسے آپ نے چلو ٹھیک ہے وہ تو ایڈ پڑھی، اس کے بعد آپ کی انٹری جی ہوگی، جی لیکن اس کا کیا طریقہ کار تھا، کیا کرائٹیریا تھا؟ جیسے بہت سے ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، ہمارا کیونکہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ سیکھ سکے لوگ، تو اس حوالے سے آپ تھوڑا سا تفصیلی بتا دیں۔ ہاں جی بالکل، میں نے جو ہے، مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا، کوئی گائیڈ لائن نہیں تھی میرے پاس، تو میں نے جو ہے گوگل سرچ کی ہے، گوگل کے اوپر بہت اسٹڈی کی ہے میں نے، اور اسٹڈی سے مجھے یہ پتا چلا کہ اس مارکیٹ میں انٹر ہونے کے لیے ہمیں بروکرز کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور بروکرز جو ہے اس میں ہم اکاؤنٹ بناتے ہیں، اکاؤنٹ بنانے کے بعد ہمیں انویسٹ کرنا پڑتا ہے، تو وہ ہمیں ایک پلیٹ فارم دیتا ہے
جس کے اوپر ہم ٹریڈنگ کر سکتے ہیں۔ پلیٹ فارم جو ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ریئل پلیٹ فارم ہوتا ہے اور ایک ڈیمو پلیٹ فارم ہوتا ہے۔ ریئل پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ ہم انویسٹ کر کے جو ہمارا پروفٹ ہوتا ہے وہ ہم وڈرا کروا لیتے ہیں، لیکن جو ڈیمو اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ ہمیں کمپنی کچھ ڈالرز دیتی ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق ہم اپنا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں، $100 کا کریں، 50 کا کریں، 10,000 کا کریں یا $1,00,000 کا کریں۔ تو اس کو پریکٹس اکاؤنٹ کہتے ہیں ایکچولی، ٹھیک ہے۔ تو ڈیمو اکاؤنٹ کے اوپر ہم لوگ اپنی کوئی اسٹریٹجی ٹیسٹ کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، اور جو بھی اس کا پروفٹ ہوتا ہے وہ پروفٹ ہم وڈرا نہیں کروا سکتے ہیں، جسٹ ہم اس کے اوپر ٹریڈنگ کریں گے، اور ٹریڈنگ کر کے اور پریکٹس کریں گے ہم اپنی اسٹریٹجی، تاکہ ہم اس اسٹریٹجی کو اپنی ریئل اکاؤنٹ کے اوپر اپلائی کر سکیں۔ اچھا، اسٹارٹنگ میں آپ نے کتنی انویسٹ کی اور پھر آہستہ آہستہ آپ کیسے بڑھتے چلے گئے؟ آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے۔ میں نے کہا اسٹارٹنگ میں آپ نے کتنی انویسٹ کی اور پھر سلولی آپ کتنا انویسٹ بڑھاتے گئے؟ اسٹارٹنگ میں جو ہے وہ میں نے $100 انویسٹ کیے تھے، اور الحمدللہ وہ واش ہو گئے تھے، ویسٹ ہو گئے تھے، اور اس طرح سے جو ہے وہ میں نے بہت سارے اکاؤنٹ واش کیے ہیں، کیونکہ گائیڈ لائن کوئی نہیں تھی میرے پاس، کوئی سکھانے والا نہیں تھا، لوگوں کا پتہ چلتا تھا تو وہ جو ہے ڈائریکٹ فرسٹ پیمنٹ کا کرنے کا کہتے تھے، اور پیمنٹ اتنی کہتے تھے کہ وہ میری رینج نہیں ہوتی تھی۔ تو پھر جو ہے وہ میں نے دوبارہ سے سیکھنے کا اپنا سٹارٹ کیا، اور آہستہ آہستہ پھر میں تھوڑی تھوڑی انویسٹمنٹ کرتا گیا، اس کا آؤٹ پٹ آتا گیا، تو اسی پروفٹ کو میں وڈرا نہیں کرتا تھا، اور پھر کچھ نہ کچھ انویسٹ اس میں کرتا رہتا تھا اپنی جو بیلنس تھی انویسٹمنٹ کو بڑھانے کے لیے۔ اس لوگ جو ہے میرے سننے والے بھائی، ان کو میں ایک بات بتانا چاہوں گا، جو لوگ اس چیز میں انٹرسٹ لینا چاہتے ہو، کہ یہ ایک پروفیٹیبل بزنس ہے، ٹھیک ہے۔ میرے پاس اکثر لوگوں کے آتے ہیں میسیجز کہ یہ گیم ہے، گیم کو ہم کیسے ہینڈل کریں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ بردر، یہ گیم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ اس کو گیمبل کہتے ہیں، کچھ لوگ اسے اسکیم کہتے ہیں، تو ایسا کوئی چکر نہیں ہے، ایک ریئل بزنس ہے۔ جیسے ہم فزیکلی ایک اپنی شاپ یا ڈپارٹمنٹل سٹور یا کوئی بھی بزنس ہم رن کرتے ہیں، تو سیم یہ ویسے ہی بزنس ہے۔ اگر ہم اس کو بزنس کی طرح لے کے چلیں گے تو یہ بزنس کی طرح ہی رن ہوگا، لیکن اگر ہم اسے گیم کی طرح یوز کریں گے تو پھر تو یا ہمیں یا لاس ہوگا یا پروفٹ ہوگا، یا ون کریں گے یا لوز کریں گے۔ اگر اس کو ہم سوری بزنس کی طرح یوز کریں گے، ہینڈل کریں گے، تو ہمیں پروفٹ بھی ہوگا، اور آپ جانتے ہیں کہ بزنس میں جو ہے وہ پروفٹ بھی ہوتا ہے اور لاس بھی ہوتا ہے۔ اچھا، ابھی 2014 سے آپ چل رہے ہیں اسی کمپنی میں، تو پھر ابھی کیا سمجھتے ہیں آپ لوگوں کو بھی آنا چاہیے، انویسٹ کرنا چاہیے، اور وہ اگر فائدہ حاصل کرنا چاہیں تو کس طریقے سے کر سکتے ہیں، مطلب آن لائن ٹریڈنگ کیسے کریں گے؟ ہاں بالکل، دیکھیں پاکستان میں جو ہے وہ لوکل بروکرز بھی ہیں اور باہر کے بروکرز بھی ہیں۔ آپ لوگ سوچ سمجھ کے بروکر جوائن کیجئے، ٹھیک ہے، ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دیکھ کے جوائن کیجئے، تاکہ آپ کو آگے چلنے میں کوئی پرابلم نہ ہو، کیونکہ آپ نے اس کو پروفیشن بنانا ہے، ایک دو دن کے لیے آپ نے اس کو نہیں چلانا۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ اپنا بروکر کا اسٹڈی کریں کہ میں نے بروکر کون سا جو ہے وہ چوز کرنا ہے۔ اس کے بعد فوراً انویسٹ مت کیجئے، میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا پہلے اس کو سیکھیں، کیونکہ ہر چیز کو کرنے کے لیے ایک پراپر ہوم ورک کرنا ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک بزنس ہے، اس کو بھی آپ سیکھیے۔ سیکھنے کے بعد آپ اتنا انویسٹ کیجئے جتنا آپ ایزیلی کر سکتے ہیں، کسی سے ادھار مت لیجئے، کسی سے قرض مت لیجئے، اتنا انویسٹ کیجئے جتنا آپ کے پاس سیونگ ہے، آپ کے پاس جتنا بیک اپ ہو۔ جیسے کہ اگر ایک گلاس پانی کا بھر لیتے ہیں اور اس میں چند قطرے اگر گر جاتے ہیں تو گلاس کو فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ تو سیم ایسے ہے کہ اتنا انویسٹ کیجئے کہ اگر یہ آپ کا لوز بھی ہو جائے تو آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بینک سے لون لے لیتے ہیں، بہت سارے ایسے میں نے کیسز دیکھے ہیں جو دوسروں سے قرضے لے کے اس میں انویسٹ کرتے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم اس میں انویسٹ کریں گے، پروفٹ لے کے قرضہ بھی اتر جائے گا، ہماری انویسٹمنٹ بھی ہو جائے گی اور ہمیں پروفٹ بھی مل جائے گا۔ وہ شیخ چلی کی مثال شاید آپ نے سنی ہو۔ تو یہ ویسے ہی وہ سوچتے ہیں، اور ان دا اینڈ ہوتا یہ ہے
کہ یہاں پہ بھی ان کو لوز ہو جاتا ہے اور جو قرضے انہوں نے دیے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی ایکسٹرا برڈن پڑ جاتا ہے. اگر مارکیٹ میں جو ہے وہ 100 لوگ آتے ہیں تو 95% لوگ اس کو چھوڑ جاتے ہیں فوریکس ٹریڈنگ کو، اور 5% لوگ جو ہیں وہ اسٹے کرتے ہیں اس میں. اور جو 95% چھوڑ جاتے ہیں ان سے سننے کو یہ ملتا ہے کہ یہ اسکیم ہے اور گیمبلنگ ہے، اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک ریئل بزنس ہے. اگر آپ اس کو پروفیشنلی یوز کریں تو آپ کو یقین مانے جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، ابھی کیا سمجھتے ہیں آپ کو مطلب فائدہ ہو رہا ہے، آپ اس کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں، تو ابھی آپ کے اپنے دوست احباب کتنے آپ کے ریفرنس سے جڑے ہیں؟ بالکل، دیکھیں سر، مجھے فائدہ ہو رہا ہے تبھی میں اس چیز سے جو ہے وہ وابستہ ہوں. اگر مجھے نہ ہوتا تو آف کورس میں چھوڑ جاتا. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ میں الحمدللہ ایک ہینڈسم اماؤنٹ اپنی وڈرا کرواتا ہوں منتھلی بیسس کے اوپر. جیسے ایک پے ہوتی ہے تو میں نے اس کو اپنا ایک بزنس سمجھا ہوا ہے، ایک جاب سمجھی ہوئی ہے، تو میں ہر منتھ نکلواتا ہوں. ویسے تو آپ جب چاہے نکلوا سکتے ہیں. آپ کو پروفٹ ہوا ہے آپ 5 منٹ کے بعد نکال سکتے ہیں، 2 منٹ کے بعد نکال سکتے ہیں، جب چاہے آپ نکال سکتے ہیں. میں اپنا پروفٹ جو ہے وہ منتھلی بیسس کے اوپر لکھتا ہوں. میں صرف ٹریڈنگ نہیں کرتا. ٹریڈنگ کے علاوہ میری اپنی ایک ٹیم ہے جن کو میں ساتھ لے کے چلتا ہوں. ان کو میں بتاتا ہوں کہ کیسے اور کیا بائی کرنا ہے، کیا سیل کرنا ہے، کس پوائنٹ پہ کرنا ہے اور کس پوائنٹ پہ آپ نے آؤٹ ہونا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میں ٹیچنگ بھی کرتا ہوں، اس کی سکھاتا بھی ہوں. میرے اسٹوڈنٹس بھی ہیں اور کافی ساری میری ایک ٹیم ہے جو لوگ میرے ساتھ ان ٹچ ہیں. اچھا، ٹیم آپ نے کیسے مینیج کی؟ کیا شروعات میں ہی کی یا 1 سال 2 سال کے بعد پھر آپ جب ٹرینڈ ہو گئے پھر آپ نے ٹیم مینیج کرنا اسٹارٹ کیا؟ نہیں، دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو ڈوبیں گے صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ 1-2 مہینہ لگاتے ہیں اس میں، اور ساتھ میں جو ہے وہ لوگوں کو کہنے لگ جاتے ہیں کہ آئیں جی میں آپ کی ہیلپ کروں گا اور آپ کو جو ہے وہ سپورٹ کروں گا، آپ کو ٹریڈنگ کرواؤں گا. تو ان دی اینڈ ہوتا یہ ہے کہ میں اپنا بھی لوز کر بیٹھوں گا اور جو میرے ساتھ آئے ہیں میں ان کا بھی لوز کروا بیٹھوں گا. تو میں نے ٹیم اپنی جو ہے وہ 1 سال ہوا ہے بنائی ہے. اس سے پہلے میں نے نہیں بنائی تھی کیونکہ میں خود پہ جو ہے وہ کانفیڈنٹ نہیں تھا. جب بالکل. میں خود پہ کانفیڈنٹ ہوا، مارکیٹ کے اوپر گرپ ہوئی، تو تب میں نے جو ہے وہ اپنی ٹیم بنائی اور الحمدللہ وہ سکسیسفل ہے اور ہم ساتھ چل رہے ہیں 1 سال سے. لوگ آتے ہیں چھوڑ کے کبھی نہیں گئے. زبردست. اچھا، اس میں مطلب نقصانات کے کتنے چانسز ہوتے ہیں؟ اور فائدہ تو یقیناً لوگ سوچتے ہی فائدہ ہے، لیکن نقصانات کے کتنے چانسز ہوتے ہیں اور ان نقصانات سے بچنے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ نقصانات اس میں 100% ہیں. ٹھیک ہے. لاس کی جو پرسنٹیج ہے وہ 100% ہے، کیونکہ مارکیٹ میں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. آپ لوگ مارکیٹ کو جو ہے وہ اینالائز کر سکتے ہیں اپنے نالج کے مطابق، اپنے ایکسپیرینس کے مطابق. باقی اس میں جو ہے وہ بینکرز انوالو ہوتے ہیں، انویسٹرز انوالو ہوتے ہیں. تو جب بگ انویسٹرز انوالو ہوتے ہیں تو مارکیٹ کو وہ گھما کے رکھ دیتے ہیں. تو اس میں صرف اور صرف ہم کانفیڈنٹ ہو سکتے ہیں، اینالائز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں 100% مارکیٹ کو جانتا ہوں تو وہ جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں یہ بار بار اپنے سننے والوں کو کہہ رہا ہوں کہ تب مارکیٹ میں انٹر ہوں جب آپ کو اس کا ایکسپیرینس ہو جائے، جب آپ اس کی اسٹڈی ہو جائے، آپ اس کے بارے میں بہت حد تک جانتے ہوں. لائک ادر بزنس جابس، جیسے ایک لا ہے، ٹھیک ہے، یا ایک ٹیچنگ ہے، تو لہد سے لے کر مہد تک وہ سیکھنے کا عمل ہے. اگر کوئی ایک LLB ہے، ایڈوکیٹ ہے، تو وہ جب تک نیو اسٹڈیز نہیں، بکس کو اسٹڈی نہیں کرے گا تو اس کو نیو چیزوں کا پتہ نہیں چلے گا، وہ نیو کیسز ہینڈل نہیں کر پائے گا. اسی طرح سے ایک ٹیچر کے بعد ہر قسم کے جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں، تو وہ ہر بچے کی سائیکو سیکھنے کی کوشش نہیں کرے گا، ڈفرینٹ بکس کو اسٹڈی نہیں کرے گا، تو اس کے علم میں اضافہ نہیں ہوگا. تو فوریکس ٹریڈنگ جو ہے یہ ایک سمندر ہے، اس میں سیکھنا پڑتا ہے، کام کرنا پڑتا ہے، تبھی آپ کامیاب ہوتے ہیں. اچھا، فارکس ٹریڈنگ کے بارے میں آپ ایز اے ٹیچنگ بھی کرتے ہیں، تو وہ کس طرح آپ اس کو سکھاتے ہیں؟ کیا آن لائن سکھاتے ہیں، ٹیلی فونک سکھاتے ہیں؟
یا پھر جیسے سیمینار ہوتا ہے اسی ٹائپ میٹنگ بلا کے پھر سکھاتے ہیں؟ اور اس میں کون سے ٹپس دیتے ہیں جس سے لوگ آپ سے مطمئن ہوں؟ جی جی. جو ہمارا ایریا ہے بکھر یہاں پہ تو بہت میرے خیال میں تقریباً نہیں جانتے فوریکس ٹریڈنگ کے بارے میں. ٹھیک ہے, اگر کوئی جانتے بھی ہیں تو ان کا زیادہ پتہ نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا بزنس ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, اور اس کے بارے میں جو ہے وہ آن لائن لوگوں کو معلوم ہو سکتا ہے, لیکن فزیکلی لوگوں کو نہیں پتہ ہو سکتا کہ آپ کی سٹی میں کون کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا. میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جو ہے وہ میں آن لائن کلاسز دیتا ہوں ویڈیو کال کے اوپر. ہر شخص کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے, تو میرا یہ طریقہ ہے کہ میں ڈیلی بیسس کے اوپر کلاسز لیتا ہوں ویڈیو کال کے اوپر. اپنے جو فارنر کے اسٹوڈنٹ ہیں یا پاکستان کے ہیں ان کو جو ہے وہ ڈیلی لیکچر دیتا ہوں, ان کو ڈیلی اسائنمنٹس دی جاتی ہیں اور وہ ان کو سالو کرتے ہیں. جو ان کے سوالات ہوتے ہیں وہ میں لائیو کال کے اوپر جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اگر مجھے نہیں پتہ ہوتا تو میں کسی سے پوچھ کے یا خود سرچ کر کے ان کو لازمی بتاتا ہوں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک تو میرے نالج میں اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ ایک نیا سوال اٹھا جس کا مجھے نہیں پتا تھا, اور دوسرا اس کی بھی ہیلپ ہو جاتی ہے اور میری بھی ہیلپ ہو جاتی ہے. ہفتے میں جو ہے وہ 6 دن کلاسز ہوتی ہیں, اتوار کو آف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ڈیلی بیسس کے اوپر جب کلاس ہوتی ہے تو نیکسٹ کلاس میں پہلے اسائنمنٹس میں چیک کرتا ہوں, اس میں جو فالٹس ہوتے ہیں ان کو دور کیا جاتا ہے, جو سوالات ہوتے ہیں ان کو میں کلیئر کرتا ہوں. جب سب چیز پچھلا اوکے ہو جائے دین ہم فردر ڈسکس کرتے ہیں. لوگوں نے جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر اپنے ٹیوٹوریلز بنائے ہوئے ہیں, ویڈیوز سیو رکھی ہوئی ہیں, اگر وہ پیڈ ہیں تو سیو رکھی ہوئی ہیں. سیو رکھنے کے بعد جو ہے جب ان سے کوئی کورس لینے آتا ہے تو وہ سمپلی اپنی جو ہے وہ ویڈیوز ان کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اس کو آپ اسٹڈی کریں, اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو آپ کانٹیکٹ کیجیے گا. تو میرا اس قسم کو کوئی چکر نہیں ہے. سنسیئرلی میں نے کیونکہ خود اسٹرگل کی ہے, ٹھیک ہے, اور اس بزنس میں بہت زیادہ اسٹرگل ہوتی ہے. اسکیم بہت زیادہ ہے اس بزنس میں, فراڈ بہت زیادہ ہے, گیمبلنگ بہت زیادہ ہے. تو اس سلسلے میں جو ہے وہ میں نے اپنا ریسنٹلی ایک یوٹیوب کا چینل بھی بنایا ہے, اور وہاں پہ میں ویڈیوز وہ اپلوڈ کرتا ہوں جو میں پیڈ کلاسز میں لیتا ہوں. جو چیز میں پیڈ کلاسز میں سکھاتا ہوں سمپلی ٹو بی آنیسٹ, کیونکہ ہر انسان نے مرنا ہے, تو میں بالکل. اپنی جو ہے وہ ویڈیوز اس کے اوپر بنا کے باقاعدہ طور پہ شیئر کرتا ہوں, اور اپنی جہاں جتنی میری سوچ کام کرتی ہے, جتنا میں کوشش کر سکتا ہوں میں اپنی طرف سے پورا جو ہے وہ دے رہا ہوں. مطلب آپ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے ڈیفیکلٹیز کا سامنا کیا ہے لوگ ایسے نہ کریں اور آپ سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کریں, اس طرح کی سوچ ہے آپ کی؟ بالکل بالکل ایسے ہی ہوتا ہے, کیونکہ ایک انسان جو ہے وہ دھوپ کی گرمی برداشت کر چکا ہوتا ہے تو وہ اپنے آنے والے جو نیو کمرز ہوتے ہیں, جونیئرز ہوتے ہیں یا ریلیٹیوز ہوتے ہیں یا اولاد ہوتی ہے, تو وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس دھوپ کی گرمی برداشت نہ کرے. تو میری یہی کوشش ہے کہ جو میں نے کچھ سیکھا ہے اگر کوئی آتا ہے تو میں ڈیلیور کرنے کو تیار ہوں. اچھا, فاریکس ٹریڈنگ کے حوالے سے اور آپ کیا شیئر کرنا چاہتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ایک لازمہ ہے, تو وہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے میں نے وہ سوال کیا ہو یا نہ کیا ہو, آپ اپنے حساب سے بھی شیئرنگ کر سکتے ہیں. دیکھیں, جیسے ہماری آج کل کی یوتھ ماشاءاللہ نوجوان بہت آگے جا چکی ہے. ٹھیک ہے, جو ہمارے پرانے لوگ تھے, بزرگ ہیں, سینئرز ہیں, ان کے مائنڈ میں ایک ہوتی ہے کہ ایک گورنمنٹ جاب کریں اور سکون سے ہر منتھ پے لیں اور دیٹس اٹ, پینشن لیں اور گزارا کریں. ٹھیک ہے, لیکن ہماری سوچ, نوجوان کی سوچ تبدیل ہو چکی ہے. بالکل. آج کل جو ہے وہ بزنس کی طرف ہم لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں, اور آن لائن بزنس کا بہت زیادہ رجحان ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ لوگ جو ہے وہ جابس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے. فوریکس ٹریڈنگ کے علاوہ بھی آن لائن بہت ساری جابز ہیں, میں آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گا جس میں میرا ذرا بھی فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ ایک ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ خود کی پروموشن کر رہا ہے یا خود کو جو ہے وہ کہہ اس رہا کو ہے کہ کچھ نہ آئے کچھ میرے فائدہ پاس ہوگا. کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا, تو میرا اس میں ایک ٹکے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا. میں نے جتنی بھی ریسرچ کی ہے, جتنا بھی ورک کیا ہے, میں پوری کوشش کروں گا ڈیلیور کرنے کی. اگر آپ کے پاس سکلز ہیں تو مجھ سے ضرور کانٹیکٹ کیجئے, میں اپنی پوری کوشش کروں گا آپ لوگوں کو گائیڈ لائن دینے کی اور ایک بہتر پلیٹ فارم دینے کی.
अच्छा, आखिर में मैं चाहूँगा आप कौन सा ऐसा पॉजिटिव मैसेज देंगे जिसके थ्रू लोग ज़्यादा मोटिवेट हों और लोग अपना बिजनेस खुद स्टार्ट कर सके, चाहे ट्रेडिंग का हो चाहे जनरली हो? बिल्कुल, देखिए मैं आपको आखिर में यही कहूँगा कि यार जॉब की तरफ मत जाओ। अपने जो एक स्किल्स हैं, आपके पास एक हुनर है, उसको ज़ाया मत करो। महीन क्योंकि अगर आप एक 19 ग्रेड के भी ऑफिसर हैं तो आप नौकर हैं, ठीक है? आप फिर भी एक नौकर होंगे, तो यार नौकरी की तरफ मत जाओ, बिज़नेस करो, चाहे आप फिज़िकली करो या ऑनलाइन करो। बिजनेस की तरफ आओ। जब आप अपने कारोबार के खुद मालिक होंगे, किसी को जवाब देने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। किसी से जो है वो सवाल तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप कोई आपसे जो है वो सवाल नहीं कर सकता है। स्टार्टिंग में जो है वो आपको डिफ़िकल्टीज़ होंगी, बहुत सारी परेशानियाँ फेस करने को मिलेंगी क्योंकि बिल्कुल। बिज़नेस एक दिन में जो है वो एस्टेब्लिश नहीं होता है। नहीं होता। लेकिन जब आपका बिज़नेस एक बार एस्टेब्लिश हो गया, तो वो आपके भी काम आएगी और जो आपकी औलाद होगी उसके लिए भी फ़ायदेमंद होगी। क्योंकि नौकरी में सिर्फ़ आप हैं, आपका और कोई नहीं है, ना आप किसी को उसमें रेफ़र कर सकते हो। कारोबार ये है कि उसमें आप 10 साल लगाते हैं, 15 साल लगाते हैं, मैक्सिमम 20 साल लगाते हैं, एक टाइम के बाद वो एस्टेब्लिश हो जाता है। बहुत सारी बिल्कुल। ऐसी मिसालें हैं, केएफसी की आप मिसाल ले लें। उस केएफसी के मालिक को मेरे ख़्याल में 65 साल लगे थे बिज़नेस को एस्टेब्लिश करने में, और आज देखिए कि उस हर जगह पे केएफसी का नाम है, ठीक है? बिल्कुल। और वो जिस जो मालिक था जिसने एस्टेब्लिश किया, उसका नाम भी मेरे ख़्याल में कोई नहीं जानता होगा। उस शख्सियत बिल्कुल। के बारे में स्टडी नहीं की होगी किसी ने। तो वो खुद बेचारा वो फ़ौत हो गया, लेकिन उसकी जो औलाद है वो आगे उसको कैश कर रही है। बिल्कुल। जी, बहुत शुक्रिया सिकंदर शेख साहब, आप हमारे साथ ताल्लुक में थे, इंटरव्यू में थे और यकीनन आपने बहुत अच्छा फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से बताया, अपने स्कूल के मुतालिक बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों को पसंद आया होगा, कुछ न कुछ लोग सीखे होंगे लोग। अब मैं जो देख रहे हैं या यकीनन बाद में देखेंगे, उन लोगों को अगर इस फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोई कारोबार करना है तो सिकंदर शेख की आईडी पे आप जा सकते हैं, आप उसको सर्च करें या मैं टैग कर दूंगा, आप उसको देख के उससे आप मैसेंजर में रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ फ़ायदा लेना है। तो मैं मज़ीद चाहूँगा सिकंदर शेख से हम बाद में भी रब्ता रखेंगे, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से लोगों को एक्सपीरियंस करना चाहिए, लोग इस कारोबार की तरफ आना चाहिए और फ़ायदा होगा अगर पॉजिटिव यूज़ करते हैं तो। बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर सिकंदर शेख साहब का, आपने हमें टाइम दिया और बहुत शुक्रिया। दोबारा भी हम आपसे रब्ता रखेंगे। तब तक के लिए रमेश कुमार बीएम को दीजिएगा इजाज़त, अगले नए प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।